चाहिए। नॉर्मली हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 दफा। और रमजान में खुदा ने कहा कितनी बार खाना है? 2 दफा। सहरी करो, रोजा रखो। और ताकीद भी है, बाज लोग सहरी नहीं करते, लेकिन मुतअक्किदन इंसान ने सहरी करनी है। 2 लुक़मे भी खाओ, लेकिन सहरी जरूर किया करो। सहरी, उसके बाद आपने इफ्तार की। नॉर्मल डेज में हम 3 टाइम खाना खाते हैं। जब रोजा अल्लाह ने रखवाया तो हम कितने टाइम खा रहे हैं? 2 टाइम खाते हैं। अब जरा कागज पेन उठाएं, क्योंकि निजाम दज्जाल में कैलकुलेशन पैसे की अच्छी आनी चाहिए, इकोनॉमिकली इंसान को मजबूत होना चाहिए। अब कैलकुलेशन करें कि जब 3 टाइम खाना खाता था तो खर्चा कितना था। मिसाल के तौर पे सुबह का खर्चा $10, दोपहर का खर्चा मसलन 15 और रात का भी 15, मसलन $30 और $10, मिसाल दे रहा हूं, $40 आपका खर्चा था। अल्लाह ने कहा 1 टाइम को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो 40 था उससे $15 मैंने बचाने हैं, और मसलन में उससे $25 मसलन दिन में मुझे खाना है। हमारा सारा निजाम उल्टा होता है। नॉर्मल डेज में अगर हम 40 डेज खर्च कर रहे हैं, और रमजान तो जैसे महीना ही खाने का है, सारा महीना खाने का है। शायद वहां $40 हो और यहां हम कितना करते हैं? $60 करते हैं। अब खुदा क्यों कह रहा है बचाओ? कह रहा है मसलन सुबह खाया, रात को खाया, बीच का खाना तुमने माइनस कर दिया, ये जो बच रहा है उसे दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, सोशल वर्क है, ये वेलफेयर का काम है कि तुमने सुबह से शाम तक भूख को एहसास किया कि भूख होती क्या है। अब ये 15 जो बच गए हैं उसे दो जिसके पास खाने के लिए नहीं है। दूसरा, इसका एक इंसान के माइंड पे इंपैक्ट पड़ता है। तो रोजा मैं इसलिए रखता हूं ताकि मेरे विल पावर को क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। तीसरा, जो अल्लाह पर एतराज है कि खुदा मुझे भूख क्यों दे रहे हो, उलमा फरमाते हैं ये रोजा मेरे लिए नहीं है, रोजा बदन के लिए है। भूख रूह को नहीं दी जाती, भूख बदन को की जाती है। खुदा जब तुझे मुखातब करता है कि हसन साहब, हुसैन साहब, तो खुदा मुखातब करने में किसे मुखातब कर रहा है? मेरी रूह को मुखातब कर रहा है। सख्तियां किसके लिए हैं? बदन के लिए हैं। मशक्कतें किसके लिए हैं? बदन के लिए हैं। फरमाया इस बदन के गुलाम तुझे नहीं बनना है, बदन को तेरा गुलाम बनना है कि जब तू कहेगा तब ये खाएगा, जब तू कहेगा तब ये पानी पिएगा। लेकिन आज गुलामी किसकी है? बदन की गुलामी है। जब ये मुझे ऑर्डर देता है तब मैं इसे पानी देता हूं, जब ये ऑर्डर देता है कि इतना खाओ, मैं उतना खाता हूं। फरमाया तुझे गुलाम बदन नहीं बनना, बदन को किसका गुलाम बनना है? तेरा गुलाम बनना है। तभी रसूल की पहली सिफत जो फरमाई, मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरमाया पहले अब्द है बाद में रसूल है। अगर तू खुदा का अब्द बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने बदन को अपना अब्द बना, फिर खुद को मेरा अब्द बना। जब मैं गुलाम बदन हूं, एक टेबल पे बैठता हूं तो मुझे शिकम पे कंट्रोल नहीं होता। और मजाहन बाज़ औक़ात मोमिनों को कहता हूं कि कहा कि मौलाना मेरे वालिद को समझाएं। मैंने कहा क्या समझाएं? कि मौलाना शुगर का मरीज है और पूरा साल खातून खाना इसको समझाती है कि मिठाई इतनी नहीं खानी, मीठा इतना नहीं खाना, तो कहते कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन मौलाना जब मजलिस होती है, जश्न की महफिल होती है, या अरबईन इमाम हुसैन पे चला जाए और कहा कि वहां हम कैसे रोकें, वहां मीठा आए, शरबत आए, और इला माशाअल्लाह इनका न हाथ रुकता है न इनका मुंह रुकता है। और अगर कुछ एतराज भी करें, बुजुर्ग हैं, तो फौरन कहते हैं इमाम हुसैन का न्याज है, और न्याज में खुदा ने शफा रखी है। और आप हमें रोक रहे हो तो इसका मतलब आप किसके दुश्मन हुए? न्याज के दुश्मन हुए। हाँ? ये ऐसे शिया जिनकी आइडियोलॉजी नहीं, जिन्हें पता ही नहीं है कि रोकने का नाम क्या होता है, जिन्हें हिकमत रोजा का पता नहीं। तो मौलाना आप समझाएं। मैंने कहा पहले मौलवियों के लोग दुश्मन, ऊपर से हम कहें कि न्याज नहीं खाओ, कहेंगे ये मुकस्सर मौलवी, न्याज का दुश्मन मौलवी। तो फतवे तो मौलाना पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने वालिद को लाओ, हम समझाते हैं। किनिया में एक मोमिन ने कहा था, मैंने कहा लाओ। आए मोमिन, माशाअल्लाह हाथ में हलवा वलवा भी था, कोई जश्न शाबान के शाबानिया के दिन थे। जी मौलाना, मौलाना ये हमारे वालिद साहब हैं, शुगर के मरीज हैं, और हाथ में देखिए हलवा भी है। तो कह रहे जी मौलाना आप मेरे बेटे को समझाइए, इमाम हुसैन का न्याज है, क्या न्याज खाने से इंसान, मैं तो खा ही इसीलिए रहा हूं ताकि खुदा मुझे शुगर से क्या दे? शफा दे। मैंने कहा जरा इधर आ बंदे मोमिन, ये प्याला भी मुझे दो। मैंने कहा ये बताओ इमाम हुसैन ने ये कहां कहा है कि तुम पूरा प्याला खाओगे तो मैं तब शफा दूंगा? ये कहीं पे लिखा है? मैंने कहा कि शरबत के 3-4 गिलास पियोगे, मौला फरमाते नहीं फिर मैं तुम्हें शफा दूंगा। यानी कि कहां लिखा है? दुनिया का कोई आलिम ये नहीं कहता कि हर वो चीज जिसकी निस्बत
اہل بیت سے ہو جاتی ہے اس میں خدا شفا بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میں نے کہا شفا کی نیت سے کھاؤ نا۔ اگر اس نیاز ابا عبداللہ الحسین میں شفا ہے تو اس کے دانے میں بھی شفا ہے۔ اتنا سا دانا لو مولا میں کس کی وجہ سے کھا رہا ہوں؟ شفا کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ کئی پرانے مومنین جب مشہد جاتے تھے، امام رضا کا سفرہ لگتا ہے، کھانا کھاتے تھے، وہ وہاں کا نمک بھی لاتے تھے، بعض روٹیاں سکھا کے لاتے تھے، بعض تھوڑے سے چاول دھوپ پہ رکھتے تھے، سوکھ جاتے تھے، پھر اپنے گاؤں جاتے تھے، دو چاول کے دانے ان کو دیتے تھے جن کو کیا لینی ہے؟ شفا لینی ہے۔ میں نے کہا بھائی خاک حرام ہے کھانا، لیکن یہ کیا ہے؟ کربلا کی خاک شفا ہے، حدیث معصوم ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں خاک شفا ہے تو چبا چبا کے پوری سجدگاہیں کھا جاؤ۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، فرماتے شفا ہے، امام نے فرمایا تھوڑی سی خاک لو، تھوڑی سی خاک، کس کی نیت سے؟ شفا، وہ بھی خاک جو اصلی خاک ہو، تھوڑی سی نیت سے لو، شفا کی نیت سے لو، شہد میں ملاؤ اور اپنے مریض کو کیا کرو؟ سورہ حمد اس پہ پڑھو اور اپنے مریض کو کھلاؤ، خدا انشاءاللہ اسے کیا دے گا؟ شفا دے گا۔ یہ آئیڈیالوجی ہے، لیکن میں شہوت پرست سے شکم ہوں، میں نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، لیکن نام کس کا لے رہا ہوں؟ امام حسین کا نام لے رہا ہوں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا لوگ اربعین امام حسین پر آئے، کھا کھا کے مر گئے، گاؤں والے خوش تھے کہ بڑا خوش نصیب تھا، امام حسین نے کربلا میں اسے اپنی طرف بلایا۔ میں نے کہا مولا حسین کا ہماری جانوں کے دشمن ہیں، اہل بیت تو ہر نماز میں کہیں کہ دعا کرو اے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، یا موت دینا تو شہادت کی موت دینا، کیونکہ مومن جتنا زندہ رہے گا اتنی مرتبہ کربلا جائے گا۔ اس کا وجود باعث خیر ہے، مومن رہتا ہے تو لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ خیر دیتا ہے، عالم ہوگا، علم دوگا، سخی ہوگا، غریب پروری کرے گا، یتیم پروری کرے گا، مومن دیندار ہوگا، دین کا کام کرے گا، سوسائٹی کو سرو کرے گا۔ تو اللہ کیوں چاہے کہ مومن جلدی مر جائے؟ اللہ تو یہی کہے گا یہ جتنا لمبا جیے گا اتنا نیک کام کرے گا۔ آج ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، روزے بھی ہم رکھیں، عبادتیں بھی ہم کریں، لیکن آپ ایوریج ایج دیکھیں مسلمان ملکوں میں تو 60 ایئرس ہے، اور وہ کافر جو خنزیر بھی کھائے، شراب بھی پیے، اس کی ایوریج نکالیں 80 پلس ہے۔ اس کا مطلب دین اسلام دین شفا تھا، میں دین پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہا جس طرح خدا نے عمل کرنے کے لیے بولا ہے۔ دین میں شفا ہے، کلمہ پڑھو گے تو اس میں فلاح و بہبودی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دین کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں، تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں بعض لوگوں کا روزہ ان کو صرف بھوک کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، وہ صرف مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور ماہ مبارک سے بھوک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو روزے کی حکمت کو سمجھتے ہیں، یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہے جس میں خدا آپ کے ارادے کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے کہ بدن کو جب تو کہے گا بدن تب کھائے گا، لیکن میں اپنا سارا ارادہ افطار کے وقت ستیہ ناش کر دیتا ہوں، پورے دن کی محنت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب سفرے پہ بیٹھوں اور مجھے اپنے ہاتھ پر بھی کنٹرول نہ ہو، مجھے اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہ ہو۔ فرمایا کلو حلالاً طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ، چن چن کے کھاؤ۔ آیت اللہ دستغیب کے پاس ایک شخص گیا، کافی بھاری بھرکم وزن والا مومن تھا، کہ قبلہ کوئی وظیفہ بتائیے میں پتلا ہو جاؤں، اور آپ کے ملکوں میں تو یہ فیٹ والا ریشو بھی زیادہ ہے۔ دیکھو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ساتھ میں پرہیز بھی دیتا ہے۔ بندہ کہے ڈاکٹر صاحب میں شوگر کی دوا بھی کھا رہا ہوں لیکن اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ساتھ میں 4 چمچ شوگر کے لے بھی رہے ہو۔ شوگر کے مریض اکثر چائے پیتے ہیں تو پھیکی، باقی ہر چیز میٹھی۔ جب تک اللہ نے یہ عقل دی ہے، انشاءاللہ اگلی مجالس میں 1 بائی 1 آپ کو بتائیں گے۔ آج پہلی مجلس ہے تو ایک تعارفاً گفتگو ہو رہی ہے، تو کہا گئے دستغیب میں پتلا ہونا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے، آپ جس مکتب کے ماننے والے ہو اس میں یہ بھی ہے کہ رات کو سونا ہے تو کس کروٹ سونا ہے، ماشاءاللہ، جس میں یہ ہے کہ سفرے پہ بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، جس میں یہ ہے واش روم تک جانا ہے، یہاں بھی امیر المومنین سکھاتے ہیں کہ باب مدینۃ العلم ہے، ساری نالج ہمیں دی گئی ہے، تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے کھانا کیسے ہے، تم نے سونا کیسے ہے، اور اس کو اکارڈنگ دا سائنس دیکھو گے، پھر دیکھو اس کے بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں۔ یہ آج اے آئی کا زمانہ ہے، کہتے ہیں جس چیز کو اسلام نے حلال کیا ہے آپ میڈیکلی اس کو حرام پروف نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو اسلام نے حرام کہا ہے آپ میڈیکلی اسے حلال پروف نہیں کر سکتے۔ یہ جا کے آپ بچوں کو ایک ریسرچ ورک دے دیں کہ بیٹا مثلاً اسلام میں پورک خنزیر کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ ایک کمپیریزن کریں میٹ کے اندر کہ جب ہم مٹن کھاتے ہیں، چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت، ان دونوں گوشتوں میں اور پورک کے گوشت میں ڈفرنسز کیا ہیں؟
تو میڈیکلی آپ دیکھیں گے کہ پورک کے گوشت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. آپ دونوں گوشت رکھیں، ادھر آپ بکرے کا گوشت رکھیں، ادھر آپ پورک کا گوشت رکھیں، کھلے عام رکھیں، 4-5 گھنٹے کے بعد جتنے بیکٹیریا پورک کے اندر آتے ہیں اتنے میٹ کے اندر نہیں آتے. کہتے ہیں ود ان سیکنڈز، ہزاروں کی تعداد میں اس گوشت کے اندر وہ صلاحیت ہے، یہ بیکٹیریا کو کیا کرتا ہے اپنی طرف زیادہ کھینچتا ہے. تو میڈیکلی آپ بالکل اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں جس چیز کو خدا نے، ایون جس طرح آپ مرغی کو کاٹتے ہو، یہ باقاعدہ امریکہ میں ریسرچ ہوئی کہ اگر کسی بھی جانور کو سی ٹائپ کاٹا جائے، کیونکہ بیماری لوگوں کے اندر اسکن کی بیماری آنے لگی، پھر ریسرچ کی بیماری کیوں آتی ہے، پھر پتا چلا یہ جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اس گوشت کے اندر بلڈ کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو کہا پھر بلڈ کیسے کم کریں، پھر کہا اس کو ایسے ذبح کیا جائے سی ٹائپ اگر اس کو کاٹا جائے، کیونکہ یہاں شہرگ ہوتی ہے اور جب یہاں سے کٹتا ہے تو اس کی باڈی سے پورا، کیونکہ سکنگ پاور ابھی تک اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ دل چلتا رہتا ہے، تو وہ جو سارا بلڈ ہے اس شہرگ کے ذریعے سے اس کی باڈی سے کیا ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ حد سے زیادہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں کس کے اندر ہوتے ہیں، بلڈ کے اندر ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ کرتے زمانے میں. یہ ممکن نہیں جس چیز کو خدا نے حلال کیا آپ میڈیکلی اسے کیا کرو، حرام کرو، اور جسے خدا نے حرام کیا آپ میڈیکلی اسے حلال پروو کرو. خدا نے جو جو چیزیں کہی ہیں وہ کس کے فائدے میں تھیں، انسان ہیومنٹی کے فائدے میں تھیں، لیکن ہم بس کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی حکمتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتے. کہا ہے دستغیب میں نے پتلا ہونا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تب شب قدر بھی ہے، اور آغائے تبا تبائی کہتے ہیں اگر 15 شعبان سے لے کے 15 رمضان تک 10 دن اور بھی اضافہ کر دیں 40 ڈیز ہو جائے تو 25 رمضان تک اگر کوئی ڈیلی 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا سورہ قدر پڑھے تو کہتے ہیں کہ آخری ویک آف منتھ آف رمضان میں خدا اس مومن کو اس کی برزخ دکھاتا ہے، اسی صرف شب قدر میں اور سورہ قدر کے نتیجے میں اتنی بابرکت ہے. تو آج دستغیب سے کا قبلہ میں پتلا ہونا چاہتا ہوں. یہ تو آسان سا وظیفہ ہے جس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے، آپریشنز کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو قبلہ نے کہا بیٹا جب کھانا کھاؤ تو ہر لقمہ جب منہ میں ڈالو تو جب چباؤ تو ہر لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھو. کیونکہ موٹا آدمی کیوں ہوتا ہے، اسپیڈ سے کھاتا ہے نا. آپ دیکھا کریں جو لوگ تھوڑے بھاری بھرکم ہیں، آپ ایک روٹی کھاؤ گے وہ اس ٹائم میں 5 روٹیاں کھا جائے گا، اندر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور میڈیکلی پروو ہے، یہ میڈیکلی پروو ہے کہ آپ کا اسٹمک اور آپ کا برین، اسٹمک جب بھر جاتا ہے تو یہ رپورٹ ذرا لیٹ دیتا ہے، اور کیونکہ رپورٹ لیٹ آتی ہے ہم اس 10 منٹ کے دورانیے میں اتنا کھا جاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اگر کچھ کولڈ ڈرنکس بھی ایسی پڑی ہوں کہ آخر میں ایسا لگے کہ بہت بھر گئے ہیں، پھر وہ کولڈ ڈرنک ڈالتے ہیں تاکہ وہ کھانا کیا ہو جائے، ہضم ہو جاتا ہے. اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. اب فرما بیٹا ہر لقمے پہ کیا پڑھو، ایک انزل نہ پڑھو. ہمارے مومن تھے ماشاءاللہ، سال میں کوئی 25-30 مساجد پاکستان میں بناتے تھے، لیکن بعض مومنین بھی ہوتے ہیں لیکن کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے مولانا ہر مولوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کھانے کے شوقین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کے اطراف میں بیٹھے، کیونکہ مولانا کی خدمت زیادہ کی جاتی ہے، کھانا وانا ان کے سامنے زیادہ رکھا جاتا ہے، تو مومنین بھی اس سے کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ لے. تو کہا کہ مولانا ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہمیں کوئی وظیفہ دے. ہم نے ان کو یہی وظیفہ دیا. میں نے کہا دستغیب کا وظیفہ ہے جب کھانا کھاؤ ہر لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھو. اور انہوں نے تقریباً 2-3 مہینہ کیا اور کئی کلو ان کا وزن کیا ہو گیا، کم ہو گیا. کیونکہ رپورٹ دیر سے پہنچتی ہے، اور آپ جتنا لقمے کو چباتے رہو گے پیٹ جلدی بھر بھی جائے گا، سورہ انا انزلنا کا فائدہ بھی ہو جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. انسان دونوں کا سوچے. اب اتنا بھی بھاری بھرکم نہ ہو کہ مر جائے تو جنازہ اٹھانے میں بھی لوگوں کو کیا ہو، تکلیف ہو. انسان یہاں بھی سوچے اور قبر تک کا بندوبست بھی کرے. تو عبادت کرو لیکن فکر والی عبادت کرو، صرف ذکر والی عبادت نہ کرو. ہمارے یہاں کہیں ہمارے یہاں کہیں بھی کوئی روایت آپ نہیں دکھائیں گے جس میں یہ تاکیدن بولا گیا ہو کہ بچوں کو حافظ قرآن نہیں ہے. جب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو نا کہ اہل سنت کے یہاں اتنے حافظ کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں بھی ہیں، ایران میں 2000 3000 4000 بنائے جاتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہے بنائے جانے کا، کیونکہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ شیعوں کو فلاں اور فلاں کی بددعا ہے، تو لہٰذا ان کے اندر حافظ نہیں ہوتے. پھر ہم نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا، شیعہ چیلنج ایکسپٹ کرنے ماہر ہے.
پھر ہم نے ایک ایسا حافظ دیا جو آج تک ہمارے بھائی ویسا بنا نہیں سکے. پوری تاریخ انسانیت میں 4 سال کا بچہ جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس نے پورے قرآن کو کیا کیا؟ حفظ کیا. یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، محمد حسین طباطبائی. اور شاید مجھے نہیں پتا، آپ اس پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، یہ پہلا بچہ تھا جسے اعزازی UK کی یونیورسٹی نے PhD دی اس چھوٹی سی ایج میں، کیونکہ اس بچے نے کیا کیا؟ پورا قرآن یاد کیا. تو ہم نے بتایا اگر ہم یاد کرنے پر آئیں تو ہم 4 سال کے بچے کو بھی یاد کروا سکتے ہیں. لیکن ہمارے مکتب میں بچوں کو طوطا نہیں بنایا جاتا، ہمارے مکتب میں اکبر بنایا جاتا ہے، ہمارے مکتب میں قاسم بنایا جاتا ہے. ہمارے ہاں روایات فہم القرآن کی ہیں، قرآن فہمی، جو بچہ پڑھے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھے، نہ کہ صرف رٹ کے پڑھے. دوسرا ہمارے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں تراویح نہیں ہے، کہ ان کے یہاں تراویح کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو پورے قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے. اور الا ماشاء اللہ پہلے تو یہ اسپیڈ یوٹیوب نے بھی نہیں بنائی تھی. آپ جب یوٹیوب میں X2 X3 کر کے اسپیڈ بڑھاتے ہیں، لیکن جو اسپیڈ ان کے پاس تھی کہ اس طرح سے قرآن پڑھنا کہ نہ ہم سمجھ میں آتا ہے نہ قل واللہ سمجھ میں. کیونکہ ہدف کیا بنا ہے؟ میں نے قرآن ختم کرنا ہے. ہدف یہ نہیں تھا کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. تو اسپیڈ سے اگر پڑھنا ہوتا تو کمپیوٹر آپ سے اچھا پڑھ سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. آج جب بچے کو ہوگے بیٹا پورا قرآن یاد کر لو، تو آپ کا بیٹا کہے گا بابا چھوٹی سی USB اس کے اندر قرآن ڈال دو، ہاں گاڑی پہ لگا دو، پورا قرآن USB پڑھتی رہے گی. تو یہ کمال تو USB کے اندر بھی ہے، وہ پورے قرآن کو اپنے اندر میمورائز کر سکتی ہے، حفظ کر سکتی ہے. لیکن جب بچے کو کہو گے نہیں بیٹا قرآن کو سمجھنا ہے، USB قرآن پڑھ سکتی ہے پر قرآن کو سمجھ نہیں سکتی. پڑھنے والے اور تھے جو مسلم کہلائے، سمجھنے والے اور تھے جو ابو ذر کہلائے. آج تک امت اسی میں اٹکی ہوئی ہے جناب، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا لہذا وہ رسول کا صحابی بن گیا. ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھا ابو سفیان نے تھا، بہت ساروں نے پڑھا تھا، لیکن اگر تم ابو سفیان اور سلمان کو ایک کر دو تو یہاں فہم کا مسئلہ ہے. جس نے قرآن کو سمجھا وہ کبھی ایمان کے 10ویں درجے پر آیا، کبھی 8ویں درجے پر آیا، کبھی 7ویں درجے پر آیا. تو اہل بیت لوگوں کے برین پہ کام کرتے تھے، اہل بیت دماغ بناتے تھے، اہل بیت انسان کے سافٹ ویئر کو کیا کرتے تھے؟ اپڈیٹ کرتے تھے. تو آج جنگ بھی یہی ہے کہ رہبر معظم کہتے ہیں یہ ہارڈ وار ہے یا سافٹ وار ہے. فرما لیکن جنگ سخت سے زیادہ اہم جنگ نرم ہے. آج ذہنوں کو برین واش کیا جاتا ہے. فرما پہلے غلامی یہ تھی کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھو، آج وہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے، یہ ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے. تمہارے بچوں کے ذہنوں کو غلام بنایا جائے گا، تمہاری نسلوں کے برین کو واش کر دیا جائے گا. اور آج ایسے برین واش آپ کئی ضد انقلاب دیکھتے ہیں کیونکہ ذہن کیا ہو چکے ہیں؟ واش ہو چکے ہیں. اب یہ پرواہ نہیں 150 لوگ مر رہے ہیں، 60,000 لوگ مر رہے ہیں، 1,500 لوگ مر رہے ہیں، ایک اناد و نفرت انسان کے وجود میں پیدا کر دی جاتی ہے. تو فرمایا فرق مسلم اور فرق مومن یہی ہے کہ مومن آئیڈیالوجی کے ساتھ زندگی جیتا ہے، اور فرمایا اس کا زندہ رہنا باعث ایمان ہے، اس کی زندگی باعث نور ہے. یہ جہاں بیٹھتا ہے نور کی محفل بناتا رہتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو صرف رٹے والا مسلمان ہے. کربلا میں آئیے 2 طرح کے مسلمان ملیں گے. اپنے بچوں کو بتائیے کہ شمر نے 16-17 سے زیادہ حج کیے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو بتائیے ابن سعد بہترین قاری قرآن تھا، بہترین نمازی تھا، ابن سعد بہترین پیش امام تھا. اپنے بچوں کو بتائیے ابن ملجم جس نے امیر المؤمنین کے سر پہ ضربت لگائی. اہل فارس نے جب خط لکھا عمر ہم نے قرآن سیکھنا ہے، کوئی قاری قرآن بھیجو، تو عمر نے سب سے پہلا جو قاری قرآن بھیجا تھا وہ ابن ملجم تھا، اور سفارشن خط لکھ کر بھیجا کہ ایسا قاری قرآن بھیج رہا ہوں جو بہترین قاری قرآن ہے، اس کو اچھے سے اچھا گھر بھی دینا، اچھے سے اچھی تنخواہ دینا. آواز اتنی اچھی ابن ملجم کی، جب قرآن پڑھتا لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے. رقت اتنی، سوز اتنا اس کی آواز میں تھا. لیکن یہی قاری قرآن کس کا قاتل بنا؟ امیر المومنین کا قاتل بنا. آؤ کربلا میں شمر بھی بہترین مؤذن ہے، اذان دینے والا تھا. لشکر یزید میں نماز ہوتی تھی پراپر. شب عاشور غسل شہادت کیا ان سب لعینوں نے کہ اگر مر گئے تو شہید کہلائیں گے، اگر حسین کو شہید کر دیا تو غازی کہلائیں گے. امام حسین کے لشکر میں پانی نہیں ہے، وہ تیمم سے غسل شہادت کر رہے ہیں، یہ پانی سے غسل کر رہے ہیں. یہ قرآن کے قاری تھے، یہ تالی قرآن تھے، یہ حاجی تھے، یہ سب کچھ کرنے والے تھے. لیکن ایک فرق تھا، یہ صرف ذکر کرنا جانتے تھے، فکر نہیں تھی ان کے وجود میں. اپنے بچے کو بولیے میرے لال ایک سورہ ہے لا فاتحۃ
اگر نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ آج ہر مسلمان سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، یاسین واجب نہیں، قل هو اللہ واجب نہیں، لیکن حمد کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کیوں واجب ہے تفصیل میں کل آؤں گا، لیکن اس سورہ حمد میں ایک دعا ہے، تو دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ۔ 5 منٹ کے لیے سوچو، شمر بھی جب نماز پڑھتا تھا تو یہ دعا کرتا تھا کہ نہیں؟ ابن سعد بھی جب نماز پڑھتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اور ایک خیمہ ہے جس کے اندر حر ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط آج شب قدر ہے نا، دعا کی رات ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں اے خدا مجھے سیدھے راستے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، خدا سے پوچھئے، پروردگارہ شمر نے کہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، دعا کی۔ حر نے کہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، دعا کی۔ پروردگارہ ایک دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا۔ دعا تو تجھ سے دونوں کر رہے تھے، اور دعا کس سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے خدا مجھے ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے کہ میں کس پہ چلوں؟ سیدھے راستے پہ چلوں۔ آج ہر مسلمان 17 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کم از کم 10 مرتبہ تو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، دعا اللہ سے کر رہا ہے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ سوال تو خدا سے بنتا، خدا دعا دونوں نے کی تھی، ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا، قبولیت کی منزل کیا ہے؟ دعا دونوں کر رہے ہیں، ایک دعا کرنے کے بعد حسین کا سر قلم کر رہا ہے، دوسرا دعا کرنے کے بعد اپنی جان حسین کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں دونوں دعا کر رہے تھے پر ایک فرق تھا، پروردگارہ فرق کیا تھا؟ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں شمر بھی دعا کر رہا تھا، حر بھی دعا کر رہا تھا، فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو جب تک ذکر کے ساتھ فکر نہ ہو، آغا قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہ کے علی جیسی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ وہ امیر المومنین کوفے کے منبر پر آئے کہ یا اشباہ الرجال کر رجال، آئے نا مردوں جو مرد نما ہو۔ اتنی بد دعا امیر المومنین نے کبھی نہیں دی، کہا جو مردوں جیسے ہو پر نا مرد ہو، اشباہ الرجال۔ میں مرد وہ نہیں جس کی شکل مرد جیسی ہو، مرد وہ ہے جس کے وجود میں شجاعت پائی جائے، مرد استقامت کی نشانی ہوتا ہے، مرد وہ نہیں جو میدان کو چھوڑ کے چلا جائے، مرد وہ ہے جو راہ خدا میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہوا نظر آ جائے۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ میں لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ علی سمجھاتے ہیں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جنگ کے لیے بلاتا ہوں ان کی نسلوں کا سوچ رہا ہوں، اور واللہ اس زمانے میں اگر علی کا ساتھ دیتے، آج کے زمانے میں مسلمان ان رذالتوں میں، خباثتوں میں، ضلالتوں میں، بدبختیوں میں نہ ہوتے، کیونکہ علی امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، داخلی جنگوں میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس وقت رسول نے خواب کے عالم میں کہا علی اتنا تنگ کیا ہے جی یا رسول، مولا اپنا سر کنویں میں ڈال کے پوری رات روئے ہیں، امام ہے۔ امبر کہیں ایسے روتے تھے علی بن ابی طالب جیسے کوئی بچہ روتا ہے، علم دے رہے ہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، گویا کسی کو زبردستی جنت میں لے جایا جائے، لیکن کہ علی مجھے چھوڑو، میں نے کہاں جانا ہے؟ جہنم کی طرف۔ رسول نے فرمایا علی نفرین، بد دعا دو ان لوگوں، میں رسول آمین کہوں گا، اتنے تنگ ہو ان لوگوں سے علی، بد دعا دو، میں رسول آمین کہوں گا اور یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ فرمایا تو اس وقت امیر المومنین نے بد دعا دی، فرمایا پروردگارہ علی کو ان لوگوں سے چھین۔ دعا بھی ایسی کی، میرے خیال میں اس سے بڑی بد دعا نہیں ہو سکتی کہ امام کا وجود اگر لوگوں میں نہ ہو۔ بس یہ دعا کی پروردگارہ علی کو ان لوگوں سے چھین لے، رسول نے آمین کہا۔ تو جب یہ نعمت کوفے والوں سے چھینی گئی، اس کے بعد آپ پوری تاریخ کوفہ پڑھیں، کتنا ظلم ان کوفے والوں پہ ہوا ہے۔ پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر حجاج ابن یوسف، کہ مسجد سے لوگوں کے خون کی ندیاں ایسے بہتی تھیں، گویا یہ انسانوں کا خون نہیں، یہ پانی ہے۔ آج تک آپ کوفے کا حال دیکھیں، آج تک آپ عراب کا حال دیکھیں، مختلف واقعات۔ تو جو قدر نعمت نہ کرے، خدا اس نعمت کو کیا کرتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ آج یہ مجلس آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے امام بارگاہ، یہ سینٹرز کیا ہیں؟ نعمت ہے۔ بلاد کفر میں آپ کو کہیں پر جھلک ایمان نظر آتی ہے تو انہیں سینٹرز میں نظر آتی ہے، آپ اپنے بچوں کو تھوڑا اسلامی کلچر دکھا سکتے ہو، دین
بڑھا سکتے ہو اور دلوں کی سختیوں کو غم حسین سے کیا کر سکتے ہو؟ نرم کر سکتے ہو۔ آج اشقیاء کا دور ہے کہ بچوں کو مارنے کے بعد بھی ایک قطرہ آنسوں کو نہ بہائیں، لیکن واللہ حسین نے شیعوں کے دل کو کبھی سخت ہونے ہی، دل سخت بھی ہو جائے تو کبھی اصغر کے مصائب پڑھ کے نرم کر دیا، کبھی اکبر کے مصائب پڑھ کے نرم کر، کبھی امیر المومنین کی شہادت پہ بلا کر دلوں کو نرم کیا۔ نبی کا اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز۔ شب قدر میں مستحب ہے کہ پوری رات جاگا غسل کیا جائے قبل مغرب، اس نیت سے کہ غسل شب قدر ہے، غسل استغفار ہے، غسل حاجت ہے، کئی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، اور پھر نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ انجام دی جائے۔ جناب سیدہ شب قدر اپنے بچوں کو پوری رات جگاتی تھی۔ آج باران رحمت الہی ہے جو لوگوں پہ نازل ہوتا ہے، آج کے سال تقدیریں تمہارے اگلے سال کی بنتی ہیں، اور فرمائے ہزاروں گنہگار شب قدر جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے مرحومین جو بھی ہیں، تو اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ نئی گاڑی میں ہیں، تسبیح پڑھا کریں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ امیر المومنین کے قاتل پہ لعنت ود آئیڈیالوجی، کہ یہ قاتل علی پر بھی لعنت ہے اور ظالم پر بھی لعنت ہے۔ اگر کل کے ظالم پہ لعنت کر رہے ہو تو آج کے ظلم کو مومن کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے۔ حدیث معصوم میں فرمایا ظالم کی رتی برابر محبت اگر دل میں چلی جائے وہ انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دلوں کو کربلا لے سلام کریں آج کی رات یتیمی حسین پر، یتیمی سیدہ زینب پر۔ اور عجب ہے، شہادت علی کی ہو لیکن کہا کہ پڑھو زیارت حسین، عید قربان ہو پھر بھی کہا زیارت حسین۔ کوئی ایسی خوشی مجھے نہیں ملتی جہاں آپ عبداللہ حسین کی زیارت نہ پڑھی۔ کسی بھی معصوم کی شہادت ہو لیکن زیارت مستحب ہے، کس کی پڑھو؟ امام حسین کی پڑھو، کیونکہ لا یوم کا یوم ابا عبداللہ، جیسا دن حسین نے دیکھا، جیسے مصائب ابا عبداللہ نے دیکھے، ایسے مصائب کسی امام دین اسلام کے شجر کو حسین کے خون نے آبیاری دی۔ خون حسین ہے جس نے آج تک آپ کو زندہ رکھا۔ ایک مومن جب کربلا جانے کے لیے تڑپ رہا تھا اور دیکھا لوگ جوک در جوک کربلا جا رہے ہیں، بہت رویا، کیونکہ اس نے بڑی دعائیں کی، خدا مجھے کربلا بھیج، لیکن غریب تھا، نادار تھا، بے اولاد تھا، کوئی تھا نہیں اس کا ساتھ دے، تو گھر گیا، مصلی پہ بڑا رویا، سجدے پہ سر رکھا، امام حسین کو مخاطب کیا کہ ابا عبداللہ، آج شدت سے محسوس کیا ہے کہ صرف امیروں کے امام، آج شدت سے محسوس کیا صحت مندوں کے امام ہو۔ مولا میں غریب ہوں اس لیے کربلا نہیں بلا رہے، مولا میں بیمار ہوں اس لیے مجھے نہیں بلا رہے۔ کہتے ہیں رو رو کے سو گیا خواب کے عالم میں ابا عبداللہ حسین کی زیارت۔ فرمائے بوڑھے اے میرے چاہنے والے، آج کے بعد کبھی یہ نہ کہنا کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، ہمیں سب کا امام۔ معذرت کی کہ مولا میں فرط جذبات میں بہت کچھ بول گیا۔ امام نے فرمایا دیکھ جن امیروں کا تانا دے رہے ہو وہ ابھی کربلا کے لیے نکلے ہیں، پہنچے نہیں، پہنچ بھی جائیں تو میری چاندی کی زری کو دیکھیں، لیکن تو خود کو دیکھ حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ شکایت نہ کیا کر، رو کر عرض کیا کہ مولا دل اس لیے بھرا ہوا تھا، بیمار ہوں اور احساس ہوا کہ شاید مر جاؤں، اور میں نے کہا مولا قبر میں جاؤں گا منکر و نکیر تو کہیں گے نا اتنا عاشق حسین تھا، زیارت حسین کا ثواب لے کر نام اعمال میں لیا ہے۔ مولا نے عرض کیا کہ زیارت کا مسئلہ ہے، ثواب کا مسئلہ ہے کہ جی مولا۔ فرمایا میں تیرا کریم امام ہوں، تجھے یہیں گھر بیٹھے زیارت کا ثواب دوں گا۔ پہلا جملہ عرض کیا امام نے، فرمایا اگر میری کربلا آ سکو ایک بار بھی آؤ، لیکن آنا ضرور، کیونکہ مرنے کے بعد تجھے احساس ہوگا عالم برزخ میں زیارت حسین کا ثواب کیا ہے۔ لیکن فرمایا ہر کوشش کرنے کے باوجود اگر کربلا نہیں آ سکتے تو فرمایا ہم کریم ہیں، ہم کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتے، کیونکہ غریب ہے، کیونکہ مجبور ہے۔ فرمایا مولا کیا کروں؟ فرمایا گھر بیٹھے ثواب دیں گے۔ مولا کیسے؟ فرمایا مجھ حسین کو جب بھی تیرا دل تڑپے اور یہ نیت ہو کہ اب عبداللہ کی زیارت ہو، فرمایا مجھ حسین کو خلوص سے دل سے ایک بار سلام کیا کہے گا، ہم کہیں گے ملائکوں کو کہ لکھے تیرے نام اعمال میں تو نے ثواب حسین کمایا۔ عرض کیا کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا ہاں۔
کہ مولا اتنا آسان ہے؟ کہ ایک نشانی ہے۔ کہ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دیکھو ایک مرتبہ آدمی چاہ کے روتا ہے، ایک مرتبہ دل خود ٹوٹتا ہے اور نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے۔ اور مگر یہ کیفیت تیرے اوپر طاری ہو جائے اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے۔ گزارش ہوگی آواز بھی تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی اولاد وعلی اصحاب